चिश्ती रसूलुल्लाह की क्या हकीकत है और क्या इस तरह का कोई कलमा अहले सुन्नत में पढ़ाया जाता है? अल्लाहु अकबर। देखिए कि अलियाज़ु बिल्लाह ये तो पूरे अहले इस्लाम पर बहुत बड़ी तोहमत है कि हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिसालत के कलमे के अलावा कोई कलमा पढ़ाया जाता है। मुसलमान एक ही कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस हवाले से कुछ लोग इसमें एक मनफी बात करते हैं कि ये बुजुर्गों की किताबों में दर्ज आ गया है। तो देखिए कि अकायद जो है वो कुरान और सुन्नत से साबित होता है। रहा दीगर किताबें उनमें तहरीफात और इल्हाकात बेशुमार तौर पर मौजूद होता है और ये ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला की तरफ ये झूठी बात मंसूब करना कि माअज़ल्लाह इस किस्म का कलमा उनको पढ़ाया गया या उन्होंने पढ़ाया, ये झूठ है और एक इल्हाकी चीज है। मैं इस पर आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के चंद सबूत आपके सामने पढ़ना चाहता हूं ताकि आपको अहले सुन्नत व जमात का जो मकसद है और जो मेआर है वो आपके सामने वाज़ेह हो जाए। ये 15वीं जिल्द फतवा रज़विया शरीफ के मेरे सामने है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला लिखते हैं, यानी अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, यानी वो ये कहे कि क़ाला अना रसूलुल्लाह, या फारसी के अंदर वो ये कहे कि वक़ाला बिल फारसिय्यति मन पैगंबरम, या मैं पैगंबर हूं या मैं रसूल हूं, तो उलमा लिखते हैं कि जनाब वो काफिर होगा कि जिसने अपनी तरफ ये जुमला कहा कि मैं अल्लाह का रसूल हूं और मैं जो है कि पैगंबर बनाकर भेजा गया हूं। इसी तरह जनाब आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला इसी जिल्द में लिखते हैं कि कोई किताब या रिसाला किसी बुजुर्ग के नाम से मंसूब होना इससे सबूत कतई को मुस्तलजिम नहीं, बल्कि बहुत से रिसाले खुसूसन अकाबिर चिश्त के नाम मंसूब है जिसका असलन कोई सबूत नहीं है। किसी किताब का साबित होना उसके हर फिक्रे को साबित नहीं करता। तो गोया कि ये अकाबिर औलिया की तरफ इस किस्म की बातें गलत मंसूब की गई है। आखिर में मैं 22वीं जिल्द का एक हवाला पढ़ता हूं जो सफर नंबर 491 पर है। आला हज़रत लिखते हैं दलीलुल यकीन और फवाइदुस सालिकीन, जिसमें ये बातें दर्ज की गई है और तोहफतुल आशिकीन का नाम लिया और इबारत नकल ना की जहां बहवाला ये इबारत गोया कि मौजूद है। फरमाया अव्वलन इसी का सबूत दरकार है कि ये किताबें हज़रात चिश्ती की तरफ बुजुर्गों की तरफ मंसूब है और बहुत सी किताबें महज झूठ निस्बत करके उनकी तरफ डाल दी गई। तो गोया कि एक झूठी बात है जो अकाबिर की तरफ मंसूब की गई अलियाज़ु बिल्लाह, और इसका एक आम सती ज़हन से भी ये बात किसी तरीके से कबूल नहीं की जा सकती। इस्लाम का एक ही कलमा है और वह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा तैयबा में अपना नाम नबी पाक की जगह पर डालना कैसा है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये मैं समझ गया हूं, शायद आपको नहीं समझ आया कि ये कहने से की लिखा है। मैं तो चौथा साल बॉल भी पुणे से अल्लाह दा फजल कुछ जान रही है कि करती है। मतलब देखना असल में ये हमारे बुजुर्गों पर एक तोहमत है। वो कहते हैं जी ये बाबा फरीदुद्दीन ने किसी शख्स को कहा था कि कलमा क्या पढ़ना है, कहे जी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। फरमाया नहीं, तू पढ़ेगा ला इलाहा चिश्ती रसूलुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह, कोई ऐसी बात नहीं, सब पढ़ना है। कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कोई किसी और का नाम नहीं आ सकता। ये सब तो बातें इन किताबें जो आजकल मार्केट में हैं, छापने वाला क्या कुछ बीच में डाल देता है। बताइए आपको कोई बात नहीं इस बात की। हमारे उलमा ने इसकी बिल्कुल तस्दीक की हुई है और आज तक किसी ने इसकी तस्दीक नहीं की। ये सब झूठ है, झूठ है, झूठ है। आज से ऑलमोस्ट 10 साल पहले एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी इंडिया और पाकिस्तान के बुजुर्गों की 19 गुस्ताखाना इबारात का तहकीकी जायजा। बड़े अदब के दायरे के अंदर उस वक्त मैंने प्रेडिक्ट किया था कि इंशाल्लाह ये एक रेवोल्यूशन बर्पा करने वाली वीडियो साबित होगी और आज अल्लाह का शुक्र है कि आपने देख लिया कि उस दावत हक ने कैसा अपना रंग जमाया। हालांकि वो एक लैपटॉप के वेब कैम पे रिकॉर्ड हुई है। उस जमाने में तो हम ये कैमरे यूज भी नहीं करते थे। उसमें मैंने एक इबारत हाईलाइट की थी बरेलवियों के पॉइंट ऑफ व्यू से और उन्हें बताया था कि आपको बचपन से बताया गया कि अशरफ अली थानवी ने अपने एक मुरीद के कलमे को एंडोर्स किया था जब उसने खत लिखा कि मैंने ख्वाब में पढ़ा है और उसके बाद बेदारी में भी बेसाख्ता मेरी जुबान के ऊपर जारी है ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह नाऊज़ु बिल्लाह और अल्लाहुम्मा सल्ली अला नबीना अशरफ अली अस्तगफिरुल्लाह। और इसके जवाब में अशरफ थानवी साहब ने कहा था कोई नहीं, इस वाक़े में तसल्ली है कि तुम्हारा पीर मुत्तबे सुन्नत है जिसकी तरफ तुम रुजू लाते हो ना, वो चूंकि नबी इस्लाम के रास्ते पर है इसलिए तुमने मेरे नाम का कलमा पढ़ा। इस वाक़े में तसल्ली थी, ख्वाब नहीं सर, वाक़या, ख्वाब प्लस बेदारी। फिर लोग कहते हैं नहीं जी उसमें लिखा हुआ बेसाख्ता था, वो उसे होश नहीं थी। सरकार हम बाबी को नहीं कह रहे, बाबे को कह रहे हैं। बाबी को तो होश नहीं थी, लेकिन जिस बाबे को उसने खत लिखा वो तो होश में था ना। वो तो टोन नहीं सी ना, अरे टोन वाला नहीं, वो जो मैंने टुन्नी वाला टोन सुन सुन सुना के सुन्नी सुन्नी यानी टुन्नी और एक पढ़ पढ़ा के सुन्नी बुकिश मुसलमान। तो हम तो उसकी बात कर रहे हैं, बाबे की। तो अब ये बरेलवियों को बचपन से बताया गया, इसकी बुनियाद के ऊपर एक अकेले बंदे ने आमजा बरेलवी साहब ने पूरी देवबंदियत उलट के रख दी। इतना बड़ा मदरसा, उनके उस जमाने में भी सैकड़ों हजारों उलमा, लेकिन वो एक छोटी सी किताबची लिखी, किताब भी नहीं किताबची है इतनी सी, हुस्सामुल हरमैन, और उसमें उन्होंने चंद फाश गलतियां इनकी हाईलाइट की। ये फार्मूला उनका काम कर गया। तो हमने कहा कि रुको जरा, सब्र करो, हम भी इस डॉक्ट्रिन में से कोई वैल्यू एडिशन करते हुए नई डॉक्ट्रिन लॉन्च करते हैं। फिर हमने चिश्ती रसूलुल्लाह निकाल लिया इनकी किताबों से। अब जाहिर है कि जब आपका जोम हो, आपका तकब्बुर यही हो कि हमारे सिवा बाकी सब गुस्ताख हैं और आपकी अपनी गुस्ताखी निकल आए, तो लम्हा फिक्रिया तो है। और फिर उसी डॉक्ट्रिन पे ये कैसे हो सकता है कि अशरफ अली रसूलुल्लाह कुफर हो और चिश्ती रसूलुल्लाह ऐन ईमान बन जाए? नहीं हो सकता। ये वो ब्लंडर है जो एक आम आदमी भी इसको ब्लंडर समझता है। और अल्लाह का शुक्र है इसकी वजह से हजारों बरेलवियों ने किताब और सुन्नत का मनहज इख्तियार किया, फिरका वारियत को 3 तलाकें दे दी। पहले तो बरेलवी उलमा इसका जवाब ही नहीं देते थे। वो कहते थे हम इसका जवाब देंगे तो जिनको नहीं भी पता उन्हें भी पता चल जाएगा कि हमारे बाबों ने काम डाला है। जो मैं अक्सर कहता हूं कि लोग तो अपनी औलाद के करतूतों की वजह से मुंह छुपाती है ना, फिरकों के मानने वाले वो औलादे हैं जो अपने
آباء و اجداد اور بزرگان دین کے کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں. پھر الٹیمیٹلی ایک پبلشر نے ہمت کی اور شبیر بدرز نے, میں انہیں اپریشیٹ کرتا ہوں, ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ تو ہمارے لیے کتاب مصیبت بن جائے گی, حشت بہشت, جس میں چشتی رسول اللہ والا واقعہ ہے, جس میں 8 چشتیہ کے بزرگوں کی کتابیں ہیں. ان میں سے ایک فوائد السالکین ہے جو جمع کی ہے فرید الدین گنج شکر نے, پاک پتن والے بزرگ. یہ فارسی میں انہوں نے کتاب لکھی تھی اور انہوں نے ملفوظات جمع کیے ہیں اپنے پیر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے, اور اس میں کئی ایک واقعات, اس میں ان کے چونکہ آگے پیر تھے معین الدین چشتی المتوفا 633 ہجری, ان کے کانٹیکسٹ میں وہ واقعہ انہوں نے چشتی رسول اللہ والا اس میں ڈالا. وہ ہم نے اتنی دفعہ ہائی لائٹ کیا, شبیر بدرز نے وہ اس واقعے کو مسلمان کر دیا. وہ چشتی رسول اللہ جہاں لکھا تھا نا, اسے بھی محمد رسول اللہ کر دیا. واقعہ ادھر ہی لکھا ہوا ہے. ظاہر ہے مولوی بیچارہ کوئی کالجز یونیورسٹیز تو پڑھا نہیں ہے, اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی اگر یہ کام کرنا ہی ہے تو میں اس پورے واقعے کو نکال دوں یار, یہ کرنا ہے تو اسے کسی طریقے سے چینج کروں. وہ پھر ہم نے اس کو ہائی لائٹ کیا کہ یار اس سے تو, یعنی وہ جسے کہتے ہیں کہ جب تک کنویں سے آپ کتا نہ نکالیں جتنے مرضی ڈول نکال لیں وہ پاک نہیں ہوگا. اصل ایشو تو اپنی جگہ موجود ہے. وہ واقعہ یہ تھا کہ وہ معین الدین چشتی صاحب کی طرف منسوب ہے, ہم 1000 ٹن حسن زن اپنے اوپر رکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا ہوگا, ان کی طرف منسوب کر دیا کسی نے. تو ان کے پاس ایک مرید ہونے آیا تو کہتے ہیں کہ حضرت ایک خاص حالت میں تھے, ٹھیک ہے, خاص حالت میں بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ جب مرید ہونے آیا تو انہوں نے فرمایا کہ سنا کلمہ کیا پڑھتا ہے؟ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو انہوں نے کہا نہیں, تم ایک دفعہ نا تم پڑھو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, نعوذ باللہ, پھر میں تمہیں مرید کروں گا. تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ چونکہ بڑا عقیدت مند تھا اس نے فوراً پڑھ دیا. تو خواجہ نے انہیں نوازا, مرید بھی کیا, اور پھر اینڈ پہ کہا کہ کلمہ وہی ہے جو تم پہلے پڑھ رہے تھے, یہ تو میں نے تمہارے امتحان کے لیے پڑھایا تھا. سر کیا سیدنا ابو بکر, عمر, عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین لوگوں کا ایمان ٹیسٹ کرنے کے لیے پہلے اپنے ناموں کے کلمے پڑھاتے تھے؟ ٹائم قیامت تک جواب دینا اس گل کا. پہلے میں کہتا تھا پکی, کہتے تھے پنجابی ہے, تھوڑے سخت ورڈنگ ہے, ہم نے اسے پھر مسلمان کیا, مزید پہلے مسلمان تھی, مومن بنایا, انگلش کا ورڈ ایڈ کیا, ٹائم, اردو کا ورڈ ایڈ کیا, قیامت تک. اور اس میں کتنی عاجزی ہے کہ یار ہم آپ کو یہ چیلنج نہیں دیتے کہ اگلے ہفتے سے پہلے جواب دیں, نہیں, سب قیامت سے پہلے جب مرضی جواب دیتے, سارے مل بیٹھے اس کا کوئی جواب تلاش کریں. ہم کوئی آپ کے لیے ٹائم لائن مقرر نہیں کریں گے کہ آپ کہیں کہ نہیں ہمیں تو ٹائم بڑا تھوڑا دیا گیا تھا ورنہ ہم جواب دے لیتے, نہیں سر, ٹائم قیامت تک ہے. تو اس واقعے کو انہوں نے چینج کیا کیا, وہ جہاں چشتی تھا نا وہاں انہوں نے دوبارہ محمد ڈال دیا. اب واقعہ یہ بن گیا کہ بتا تو کلمہ کیسے پڑھتا ہے؟ تو انہوں نے, اس نے عرض کی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو انہوں نے کہا اچھا ایک دفعہ یوں بھی پڑھ دے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اچھا پھر جب کہا, پھر کہا نہیں کلمہ یہ نہیں ہے, یعنی پھر دوبارہ کفر کر دیا نا کہ محمد رسول اللہ نہیں ہے کلمہ, بلکہ وہی ہے جو پہلے پڑھایا تھا. انہوں نے دسو او تھتیو اس نال تے نہ بول دے چنگا سی, زبان کی لکنت تو نہ پکڑی جاتی, ماں تھاریاں بولیاں نے میں نہیں بولی. وہ پنجابی میں ایک آپ کو پتا نا ایک لطیفہ ہے. تو یہ انہوں نے کیا اور پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوا. پھر انہوں نے ایک نئی چیز مارکیٹ میں لانچ کی جو میں جس کے لیے اتنی تمہید بنائی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو چشتی لفظ ہے یہ تو بہت سالوں بعد یوز ہوا ہے. معین الدین چشتی صاحب کے نام کے ساتھ تو چشتی آتا نہیں تھا, وہ تو سنجری تھے اپنے علاقے کی نسبت کی وجہ سے. یہ بعد کے لوگوں نے انہیں کہنا شروع کر دیا. لہٰذا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ واقعہ ہے ہی من گھڑت ہے. سرکار رکو ذرا, صبر کرو. 800 سال سے یہ کتاب چھپ رہی تھی فوائد السالکین فارسی زبان میں. اس سے پہلے تو کسی کو نہیں پتا چلا. آخر دنیا میں اب کون سی ایسی تبدیلی آ گئی کہ آپ کو یہ پتا چلا کہ یہ کتاب فیبریکیٹڈ ہو چکی ہے. وہ بندہ دسو کیڑا جے, اور پھر اس بندے کو مان لو کہ تمہارے 800 سال کے بزرگ یہ خرافات, شرکیہ واقعات, کفریہ گستاخانہ واقعات چھاپتے رہے. سارے بزرگوں کا علم غیب بھی فارغ, انہیں کتاب میں یہ چیز نظر نہیں آئی جو دلوں کے حال جانتے تھے. اور سب سے بڑا بزرگ وہ کہ اتنے سارے بزرگوں کی غلطیوں کو اس نے ہائی لائٹ کیا, اسے مانو. اب پتا چلا نا بقول ان کے کہ یہ تو کسی نے ڈال دیا, لیکن یہ بھی انہوں نے کوشش کی پردہ ڈالنے کی, لیکن چور اپنی لنگوٹی چھوڑ جاتا ہے. جو ایک چھوٹا سا مولوی انہوں نے اس معاملے کے لیے لانچ کیا, اور ایسے کام یہ ہمیشہ چھوٹوں سے کرواتے ہیں تاکہ کل کو وہ پکڑا جائے, جو پیچھے بڑا ڈون ہے نا وہ یہ کہہ سکے یہ تو چھوٹا تھا نا, کبھی ہمارے سے واسطہ پڑا ہوتا تو پھر دیکھتے ہیں ہم کیا جواب دیتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں چھوٹوں سے بات نہیں ہوگی, بڑوں سے ہوگی, کیونکہ آپ کے پاس ہمیشہ بھاگنے کا بہانہ موجود ہوگا. اور اگر کسی چھوٹے نے ہم سے جواب لینا ہے تو اپنے بڑے سے لکھوا دے. یعنی اگر کسی بریلوی نے جواب لینا ہے تو مفتی منیب صاحب سے ایک ویڈیو بنوائے, دیوبندی نے جواب لینا ہے تو مولانا تقی عثمانی صاحب سے, مفتی تقی عثمانی صاحب سے ویڈیو بنوائے. اہل حدیث نے جواب لینا ہے ساجد میر صاحب سے. اہل تشیع نے جواب لینا ہے مجھ سے کسی چھوٹے نے تو ساجد نقوی صاحب سے ایک ویڈیو بنوائے کہ یہ چھوٹا میں لانچ کر رہا ہوں, اس کی جیت میری جیت اور میری جیت میرے فرقے کی جیت, اس کی ہار میری ہار اور میری ہار میرے فرقے کی ہار ہے. ٹائم قیامت تک جے جدوں ہی کلپ بنا لو جواب لے لو آ کے میرے کو.
یا بڑا خود وہ اعتراض سامنے رکھتے. جس طرح مفتی منیر صاحب نے میرے خلاف دنیا اخبار میں مضمون لکھا تو میں نے اللہ کے فضل سے ان کی طبیعت صاف کی ہے. 1.25 گھنٹے کی ویڈیو ریکارڈ ہو چکی ہے, وہ انشاءاللہ کچھ دنوں میں اپلوڈ ہو جائے گی, کرامات اور معجزات کے اوپر انشاءاللہ تعالی. تو جواب لے لیں. بڑوں کو نہیں لانچ کرتے تاکہ وہ بڑے ہم سنبھال کے رکھیں. تو چھوٹے کے ذریعے انہوں نے کہلوایا کہ یہ کتاب تو تبدیل ہو چکی ہے. یعنی جو میں نے ان کو بھاگنے کا ایک آپشن دیا تھا نا کہ کہہ دو کہ یہ بزرگوں نے نہیں لکھا, بعد میں کسی نے ڈال دیا, انہوں نے اس کو, یہ بھی میرے مشورے پہ ہی انہوں نے قبول کیا, اس کا کریڈٹ بھی مجھے ہی جاتا ہے. اچھا جناب, وہ تو اب انہوں نے قبول کر لیا. اور پھر ساتھ انہوں نے یہ کہا دیکھیں جی اعلیٰ حضرت تو اس طرح کی باتوں کو کفر سمجھتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے حسام الحرمین کے اندر اس کے ساتھ تمہید ایمان وہ کٹھی چھپی ہوئی ہے, اس میں واضح لکھ دیا ہے کہ جو شخص بھی کہے کہ میں رسول ہوں یا اس قسم کا دعویٰ کرے تو اس کی غلطی کی تعویل بھی قبول نہیں کی جائے گی. وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ رسول میں نے ڈکشنری کے معنوں میں لیا تھا کہ اس سے مراد میں میسنجر لے رہا ہوں یا ڈاکیا لے رہا ہوں. نہیں, وہ اصطلاحی معنی ہی تصور کیا جائے گا اور اس میں کفر کا فتویٰ لگے گا. اچھا, اب یہ بات انہوں نے کہا فخریہ دیکھیں ہمارے اعلیٰ حضرت تو اس طرح کی تمام چیزوں کو کفر سمجھتے ہیں, لیکن وہ جنرل, اسپیسیفک نہیں, جنرل. لیکن ہوا کہ اب اعلیٰ حضرت بھی پھنس گئے. ہاں, اعلیٰ حضرت اس طرح پھنس گئے ہیں کہ فتاوی رضویہ میں آلموسٹ 30 جلدوں کے اوپر وہ پرنٹ ہوئی ہے. فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے ایک کتاب کی تعریف کی ہے. اس کتاب کا نام ہے 7 سنابل. وہ 8 بہشت تھی نا, 8 جنتیں, یہ 7 بالیاں, وہ قرآن میں بھی لفظ ہے سورۃ البقرہ میں 7 سنابل. اس کتاب کی انہوں نے تعریف کی اور یہاں تک فتاوی رضویہ میں لکھا کہ یہ کتاب وہ ہے جو رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکی ہے, حضور کو خواب میں پیش کی گئی اور آپ نے اس کی تعریف فرمائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چشتی رسول اللہ 7 سنابل میں بھی نکل آیا. ہائے ہائے, اب تیرا کیا بنے گا اعلیٰ حضرت صاحب؟ اعلیٰ حضرت بھی نہیں اب بچیں گے. چشتی رسول اللہ اب اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں ڈل گیا. ابھی تک تو یہ صوفیاء کی باتیں تعویل کر لیتے تھے, یہ تو صوفیوں کے کلام ہیں. اعلیٰ حضرت سے کوئی بات نکالیں. اعلیٰ حضرت تو عالم دین تھے, ہاں جی, مجدد دینوں ملت تھے. اعلیٰ حضرت نے 7 سنابل کے بارے میں انڈورس کیا فتاوی رضویہ میں کہ یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول کتاب ہے. اس کتاب کی تعریف کی. اب اگر بغیر پڑھے انہوں نے تعریف کی ہے تو پھر ایسے شخص سے پوچھنا چاہیے کہ تم کہاں کے عالم ہو. نمبر 2, اگر پڑھا تھا اور چشتی رسول اللہ لکھا ہوا تھا تو کیوں اس سے آنکھیں بند کی. نمبر 3, کیا نبی علیہ السلام ایسی کسی کتاب کو انڈورس کر سکتے ہیں جس میں کفریات لکھے ہوئے ہوں؟ اور اب آپ خود بھی مان رہے ہیں کہ وہ کفریات ہیں. پہلے تو کبھی کہتے تھے یہ شتیہات ہیں, وہ خاص حالت میں بات کی. پھر ہم خادم رضوی والی بات کریں گے کہ وہ جڑا پونکدا جائے نبی تے پونکدا جائے, انہوں ہلکا نہ جانو. ہاں, جڑا خاص حالت وچ بولدا جائے وہ نبی تے بولدا جائے. پھر تو ہم یہ جواب دیں گے نا. خیر, اب اس سے بھی پیچھے ہٹ گئے اور اب یہ کہہ رہے نہیں ہے کفریات ہے, بعد میں کسی نے ڈال دی ہیں. تو اب اعلیٰ حضرت کا کیا بنے گا؟ اور یہ فوائد السالکین جو ہے یہ فارسی میں لکھی گئی, 7 سنابل بھی فارسی میں لکھی گئی. 7 سنابل میں فوائد السالکین کا ہی ریفرنس ہے. وہ اوریجنل فارسی بکس بھی اپنی جگہ موجود ہیں. ہم ساروں کے امیجز انشاءاللہ ایک ایک کر کے اپنی ویڈیو میں لگائیں گے. کسی کا کوئی وہم, اور 8 سے 100 سال پہلے کی پرنٹ ہوئے جب کاتبین لکھتے ہوتے تھے اپنے ہاتھوں کے ساتھ, اس زمانے کی وہ کتاب ہے. اور آج اردو میں بھی چھپی ہوئی ہیں, انہوں نے خود ہی پرنٹ کی ہوئی ہیں. آپ مجھے بتائیں, اعلیٰ حضرت تو اس کتاب کی تعریف کر رہے ہیں, لہذا چشتی رسول اللہ اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں, اور اٹ مینس کہ پوری بریلویت کے کھاتے میں ڈال گیا. اب آپ فیصلہ کریں گے اعلیٰ حضرت کا کیا بنے گا. کیا آپ کہیں گے وہ جاہل تھے, انہوں نے کتاب نہیں پڑھی؟ پھر ہم پوچھیں گے اگر کتاب نہیں پڑھی تو تعریف کیوں کی, اور یہ کہا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. نعوذ باللہ, نبی علیہ السلام کے اوپر جھوٹ باندھ دیا. بخاری مسلم کی حدیث, جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. کوئی بھی نہیں بچے گا سرکار, کہاں تک بات جائے گی. ابھی تک تو ان کے پاس تھا جی وہ شتیہات. اچھا, اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ ساری باتیں نکلی کیسے ہیں. سوچنے کی بات ہے. اصل میں جب الامداد رسالہ چھپا نا, 8 سے آلموسٹ 100 سال پہلے, جو میگزین منتھلی چھپتا ہوتا تھا, اس میں جب اشرف تھانوی صاحب کو کسی مرید نے یہ لکھ کے واقعہ بھیجا, انہوں نے اس کے اوپر وہ کیا بریلویوں کے ہاتھ, تو پھر ایک چیز آ گئی, انہوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا, اتنا ہائی لائٹ کیا کہ 800 سال ہو چکے ہیں اور رسالہ آج بھی چھپ رہا ہے. حالانکہ منتھلی میگزین تو ایک دفعہ ہی چھپتا ہے نا. اگر میں آپ سے کہوں کہ 1921 کی اخبار مجھے دکھائیں فلاں دن کی, یا فلاں مہینے کا میگزین دکھائیں, اس کو تو چھوڑ دیں. اگر میں آپ سے کہوں کہ 1990 کا مارچ کے مہینے کا اخبار جہاں مجھے دکھا دیں, تو ٹائم کیا مت آ کی لو گے تسی, اللہ ہے کہ کسی کے پاس پڑا ہوا کسی کے پاس. یہ کون سا ایسا میگزین ہے جو آپ کو مارکیٹ سے مل جاتا ہے؟ وہ بریلوی چھاپ رہے ہوتے ہیں, جو بندی نہیں چھاپ رہے, بریلوی اس میگزین کو چھاپ رہے ہیں اس زخم کو زندہ رکھنے کے لیے. خود انہوں نے سارے کام ڈالے میں. اب وہ جو بندی بڑا عرصہ تو برداشت کرتے رہے, الٹیمیٹلی انہوں نے کہا کہ اب اس کے آگے بند کیسے بند ہے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اس واقعے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے نا تصوف کی کتابوں میں کچھ دلائل تلاش کیے. اس دوران جیسے سر ایڈون کو حادثاتی طور پہ پنسلوینیا میں تیل کا کنواں مل گیا تھا, ان کو چشتی رسول اللہ مل گیا. وہ پھر انہوں نے سارے ریفرنسز, یہ آپ کو جتنے ملیں گے نا گوگل کے اوپر رکھے ہوئے امیجز, وہ سب دیوبندیوں نے اکٹھے کر کے اشرف علی تھانوی رسول اللہ کے دفاع میں رکھے ہوئے ہیں. ہاں, اور مناظروں میں باقاعدہ یہ پیش کرتے ہیں. وہی گل کے پتر فیل ہو گئے, اور بھائی تھوڑے دوست کا منڈا بھی فیل ہو گیا. ہاں بھائی, اس کے دوست کے بیٹے کے فیل ہونے سے اس کے بیٹے کا فیل ہونا جسٹیفائی تو نہیں ہو جائے گا. تو یہ
یہ انہوں نے حرکت کی ہے. انہوں نے بیسیکلی ساری چیزیں ایکسپلور کی ہیں. پھر انہوں نے مختلف جواب دیے. میں نے ہمیشہ اس کا پھر ریبٹل کیا کہ یار شتیہات بونگیاں کہتے ہیں نہیں, وہ چونکہ ان کو ہوش نہیں ہوتی تھی, تو جب کسی کو ہوش نہ ہو اس سے شریعت کا قلم اٹھ جاتا ہے. اچھا جی, شریعت کا قلم اٹھ جاتا ہے. آپ نے تو ہمیں بچپن سے سکھایا تھا کہ با خدا دیوانہ باش, با محمد ہوشیار. دیوانگی صرف اللہ کے لیے ہے, رسول اللہ کے لیے کسی نے دیوانگی دکھائی, انا حق کہہ دیا, انا الحق کسی نے, تو وہ کہتے ہیں کافر نہیں ہوتا. اللہ کے لیے دیوانگی. لیکن انا محمد کوئی کہہ دے یا انا رسول اللہ کہہ دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. اس وقت تو آپ ہمیں یہ سکھایا کرتے تھے. دوسری بات, ان بزرگوں کو پھر آپ پاگل ڈکلیئر کریں نا. مجذوب کا لفظ کیوں ڈیوائز کیا ہے؟ صحیح بخاری میں تعلیقاً ایک حدیث کے اوپر چیپٹر کی ہیڈنگ میں امام بخاری لے کے ہیں, اور پوری سند سنن ابن ماجہ میں ہے کہ 3 لوگوں سے شریعت نے اپنا قلم اٹھا لیا ہے. نمبر 1 مجنون, جو پاگل ہے جب تک کہ اس کی عقل درست نہ ہو جائے. نمبر 2 سویا ہوا شخص جب تک کہ وہ جاگ نہ جائے. اور نمبر 3 نابالغ بچہ جب تک کہ وہ بالغ اور ہوش میں نہ آ جائے. یہ مولا علی کا قول امام بخاری لے کے آئے ہیں. جب حضرت عمر نے ایک پاگل شخص کے اوپر ہاتھ جاری کر دی تھی تو حضرت علی نے انہیں اس کام سے روکا اور وہ پیچھے ہٹ گئے. اور نبی اسلام سے مرفوعاً سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے. تو ڈکلیئر کریں. کبھی کہتے ہیں مجذوب, کبھی کہتے ہیں قلندر, کبھی کہتے ہیں وہ ہوش میں نہیں, کبھی کہتے ہیں شتیہات. شتیہات کا پنجابی میں ترجمہ ہو سکتا ہے بونگیاں. اول فول کوئی بولنا شروع کر دے جسے اپنی ہوش نہ ہو. سرکار اس میں آپ دیکھیں ہوش تو اسے ہے, تو تبھی تو اس نے پوچھا تو کلمہ کیا پڑھتا ہے. پھر اس نے یہ بھی بتا دیا کہ میں یہ پڑھتا ہوں, تو پھر اس نے کہا نہیں اب یہ نہیں تو یہ پڑھ. پھر مرید بھی کیا. اچھا یہ ٹن حالت میں مرید کرتے تھے. اس کے بعد پھر یہ بھی بتایا کہ وہ کلمہ وہی ہے جو بندہ ٹن ہو, جس کی ہوش نہ ہو, اس قسم کی باتیں کر سکتا ہے. مجھے بتائیں, ہوش میں تھے وہ. اور شرعی طور پر جو بیعت کی ان کی ڈیفینیشن ہے اس کے تحت تو یہ بیعت اسٹیبلش نہیں ہوئی, کیونکہ جب کوئی شخص جھوٹی موٹی بھی یا آزمائش کے لیے بھی کلمات کفر نکلوائے وہ خود بھی کافر ہو جاتا ہے, دوسرا بھی کافر. آپ کو نہیں کہتے ہیں کہ اگر آپ نے جھوٹی موٹی بھی قادیانی اپنے آپ کو لکھوایا پاسپورٹ میں اور جرمنی کی آپ نے پولیٹیکل اسائلم لے لی, تو آپ چاہے اندر سے ایمان بھی رکھتے ہو تب بھی آپ کافر ہیں, کہتے ہیں نا. کیونکہ وہ کہتے ہیں اقرار باللسان بھی ہے اور تصدیق بالقلب بھی ہے اور عمل بالجوارح بھی ہے, تینوں چیزیں. تو بتائیں اس میں تو وہ ساری چیزیں ہو گئی. وہ پیر صاحب کو چاہیے تھا, کہتے ہیں کہ پتر میری بھی بیعت ٹوٹ گئی, پہلے تو میں پیر لباں گا, پہلے میں مرید ہوں گا اور سب سے پہلے تیری چاچی کا نکاح پڑھاواں گا اپنے نال. چاچی بھی گئی, ہاں پتریا تیرے پیچھے چاچی بھی فارغ ہو گئی. ظاہر نکاح بھی ٹوٹے گا نا کلمات کفر بولنے سے. پہلے چاچی دی فکر کراں, پھر تیرا چاچا بیعت کرے جا کے کسی پیر کو, پھر آگے تو پتریا مرید کراں گا میں. یہ تو نہیں ہوا. اور پھر اندازہ کریں یہ لوگ اپنے بابوں کو چھپانے کے لیے کہتے ہیں. مسلم شریف میں بھی ایک حدیث موجود ہے, اس میں بھی اس قسم کے الفاظ ہیں جس سے پلی مل سکتی ہے. کوئی لینا دینا نہیں مسلم شریف کا اس کے ساتھ. مسلم شریف کی حدیث ہے, ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ توبہ کر رہا تھا. وہ فتح محبت میں, شدت کی خوشی میں وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض تو کرنا چاہتا تھا, اللہم انت ربی انا عبدک. اور فتح محبت میں یہ بھی کیفیت کا نام ہے نا, یہ بھی ایک کیفیت کا نام ہے. اور یہاں کے خواجہ پر ایک کیفیت آئی تھی تو اس نے یہ کہہ دیا اللہم انت عبدی انا ربک, میں تیرا رب ہوں, اللہ تو میرا بندہ ہے. یہ حدیث ہے مسلم میں. اور مسلم شریف میں ایک حدیث ہے, بخاری میں بھی ہے, مسلم میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے. مشکات کے اندر بھی آپ کو دوسری جلد کے اندر وہ حدیث مل جائے گی کہ نبی اسلام نے اس شخص کی توبہ کا حال بیان کیا ہے جو شخص گناہوں کے بعد اللہ کی طرف رجوع لے ہے, کہ اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے بندے کی توبہ کرنے پہ. اس کو حضور نے ایک تمثیل سے بیان کیا, ایک مثال سے, کہ ایک شخص تھا جس کا سارا ساز و سامان ایک اونٹ پر لدا ہوا تھا اور وہ ریگستانی سفر پہ تھا. تھوڑی دیر کے لیے وہ رکا, اس کی آنکھ لگ گئی اور اس کا اونٹ وہاں سے بھاگ گیا. اب اسے موت سامنے نظر آنا شروع ہوگی. ظاہر ہے ریگستان میں تو آپ نہیں سروائیو کر سکتے, وہ بھی ان زمانوں کے اندر جب موبائل فون بھی نہیں ہے. وہ بیٹھ کے موت کا انتظار کرنا شروع ہو گیا. اچانک وہ اونٹ واپس آ گیا تو اسے کتنی خوشی ملے گی. خوشی کی حالت میں اس کی زبان لڑکھڑا گئی. اس نے کہنا تو یہ تھا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ, تو میرا رب. لیکن اس کی زبان لڑکھڑا گئی, اس کی زبان سے نکل گیا اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. اور آگے الفاظ ہے من شدت الفرح, خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکھڑا گئی. یہ نہیں کہ بیٹا پڑھ, پہلے تو یہ پڑھتا تھا اب تو یہ پڑھ. پہلے میں یہ کہتا تھا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب, اے اللہ میں اب یہ کہہ رہا ہوں کہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. کہانیاں بند کرو, کوئی ہے اس کا کمپیریزن؟ اور پھر اس نے ایک دفعہ کیا, حضور نے کیا اسے انڈورس کیا, اور میں کہ اس کی زبان لڑکھڑا گئی. یہاں زبان لڑکھڑائی ہے پوری انٹینشن سے, پہلے صحیح کلمہ پڑھوایا پھر غلط کلمہ پڑھایا پھر کیا کہ دوبارہ وہی پڑھ. کیا جسٹیفیکیشن لولی لنگڑی یہ پیش کرتے ہیں. تو پھر یہ اسی لیے پکڑے جاتے ہیں, اور جب ہم انہیں پکڑتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں یار یہ ہمارے بزرگوں کے اوپر ہاتھ ڈالتا ہے. بھائی بزرگوں نے کام ہی ایسا ڈالا ہے, یا ہم ایک ٹن حسن ظن رکھ لیتے ہیں کہ بزرگوں نے کام نہیں ڈالا بلکہ ان کے نام کے اوپر کام ڈال دیا گیا. لیکن الٹیمیٹلی ہم ون ون سچویشن میں ہیں, کیونکہ اگر آپ یہ مانیں گے تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ ہم نے یہ آ کے چیز ہائی لائٹ کی, لہٰذا وہ سارے بزرگوں کی بزرگی جمع کر کے اس پلیٹ فارم کے نام کر دی جائے. میں نہیں کہتا میرے نام پہ, کہیں گے میں کرتا ہے, میں نہیں کرتا جی, تو ٹھیک ہے. تو یہ وہ چیز تھی جو ہائی لائٹ کی گئی. اور یہ بھی انہوں نے جو ایک مولوی سے یہ
بیان جس طرح وہ ہمارے بعض بڑے پولیٹیکل لیڈرز نے کوئی بیان دلوانا ہوتا ہے تو پتہ کیا کرتے ہیں, وہ کسی چھوٹے سے ٹویٹ کروا دیتے ہیں تاکہ ایف آئی آر اس کے اوپر کٹے. ہاں پتہ ہے نا آپ کو اس بات کا, یہ طریقہ ہوتا ہے. تو یہی حرکت کی انہوں نے, چھوٹے سے بیان دلوایا, چھوٹا پکڑا گیا. چھوٹا ایسے پکڑا گیا کہ کئی سال پہلے اہل حدیث کے ساتھ مناظرہ ہو رہا تھا, اس میں بڑوں کے ساتھ یہ چھوٹا بھی بیٹھا ہوا تھا, اور اہل حدیثوں نے سبا سنابل سے, فوائد السالکین سے, حشد بہی سے چشتی رسول اللہ کا واقعہ پیش کر کے ان کے اوپر تان کی. اور اس وقت ان کے بڑوں نے یہ نہیں کہا کتاب تبدیل ہو گئی ہے, انہوں نے اس کی باطل تعویلات کی جن کا میں نے جواب دے دیا, کبھی شتیہات کے نام پہ, کبھی وہ خاص حالت کے نام پہ, کبھی مسلم شریف کی حدیث پیش کر کے. اور یہ چھوٹا پیچھے بیٹھا ہوا نعرے مارا تھا سبحان اللہ. خواجہ نے کیا فرمایا, سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. تو جب خواجہ نے فرما دیا کہ کلمہ وہی ہے محمد رسول اللہ, اب تجھے فتویٰ لگانے کی کیسے ضرورت ہوئی؟ اور آج چھوٹا یہ کہہ رہا ہے, بلکہ چھوٹا اپنی چھوٹو اب یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ تو تبدیلی ہو گئی ہے. تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کا اپنے کسی مرید کو یہ کہنا کہ تم کہو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, یہ چشتی کا لفظ جو بتاتا ہے کہ یہ بات میں کسی نے ان کی طرف منسوب کر دیا, یہ بات اور حکایت یہ درست نہیں ہے. اور پھر ہمارے بڑے بڑے صوفیہ اولیاء نے اور خود اعلیٰ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کی تردید کی ہے کہ اس طرح کی باتیں ان کی طرف بالکل غلط منسوب کی گئی, یہ درست نہیں ہے. اب وہ ویڈیوز تو پتہ ہے آپ کو ہانٹ کرتی ہیں, جس طرح پولیٹیکل لیڈرز کی پرانی ویڈیوز ان کو ہانٹ کرتی ہیں نا ان کی قبر تک, اور مرنے کے بعد بھی ان کی ویڈیوز بھی انہیں ہانٹ کریں گی. اب یہ نہ تھوک سکتے ہیں نہ نکل سکتے ہیں. مجھے ویسے اس چیز کا افسوس ہے, ویسے ہم نے یہی سنا ہے کہ اگر آپ کسی کی پٹائی کریں تو اس کو بھاگنے کا راستہ بھی دیں, کیونکہ بلی کو بھی اگر آپ بند کر دیں تو وہ آپ کے اوپر جھپٹ پڑتی ہے, اس کو بھاگنے کا راستہ ضرور دینا چاہیے. یہ مجھے پتا ہے کہ میں نے انہیں اس بند گلی میں داخل کر دیا کہ ان کے لیے بھاگنے کا راستہ کوئی نہیں ہے, لیکن وہ پرانے زمانے میں بلیاں جھپٹا کرتی تھیں. اب بلی جب جھپٹے گی تو میرے تک پہنچے گی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بلی یہ سمجھ رہی ہے کہ میں سامنے کھڑا ہوں, حالانکہ میرے سامنے ایک شیشہ ہے اور وہ بلٹ پروف شیشہ ہے کتابوں کا, میرے تک تو وہ پہنچ نہیں سکتا. آپ نے دیکھا ہوگا یہ نیشنل جیوگرافک پہ, ڈسکوری چینل کے اوپر ایسے انہوں نے وہ زو بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ وہ شیر بھی ریچھ بھی بالکل قریب پہنچ جاتے ہیں, وہ شیشوں کے کمرے بنائے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن وہ بیچارے اس تک پہنچ نہیں سکتے. باہر سے وہ غصہ نکالتے رہتے ہیں, بھاگتے ہیں, آگے ٹکر مارتے ہیں, خود ہی گر پڑتے ہیں. یہ بھی ٹکرا ماریں گے اس شیشے نال, یعنی کتابوں کے ساتھ جو ایک شیلڈ ہے. ٹائم قیامت تک ہے تمام بزرگان دین اور ان کے ماننے والوں کے لیے کہ یہ جو ہم نے علمی طریقے سے ان کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کیا ہے, اب اس کا جواب انہوں نے کیا دینا ہے. کوئی بھی جواب دیں گے اس میں یہ پھنسیں گے. الٹیمیٹلی الحمدللہ حق کی جیت ہوگی. باقی اس کے اوپر میں کافی دفعہ بول چکا ہوں, یہ کچھ ایک تھوڑی بہت چیزیں تھیں, میں نے کہا مزید ہائی لائٹ کر دوں. اب یہ سارے کا سارا ایشو ان کے امام کے کھاتے میں ڈال گیا ہے, اعلیٰ حضرت بریلوی صاحب کے, کیونکہ انہوں نے بھی اس کتاب کو انڈورس کیا ہے. اس سے بڑھ کر رسول اللہ کے کھاتے میں اس کتاب کو ڈالا ہے جس میں چشتی رسول اللہ کا واقعہ لکھا ہوا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ اسلام کی بنیاد ہے بھائی, بخاری مسلم میں حدیث ہے, اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے. پہلی چیز تم گواہی دو کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ. دوسرا نماز کو قائم کرنا. تیسرا زکات دینا. چوتھا استطاعت ہو تو اللہ کی راہ میں حج کرنا. اور 5واں رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا. تو یہ بنیادی چیز ہے. کلمہ اتنی بنیادی چیز ہے, اس کے لیے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جناب یہ بنیادی چیز ہے, لہٰذا اس حوالے سے آپ اپنی اصلاح کر لیں. یہ ہمارا مقدمہ بریلوی عوام کی عدالت میں ہے کہ اپنے علماء سے پوچھیں, بلکہ پوچھو انہوں. ان کو بڑا شوق تھا نا کہ لوگ انجینئر سے مسئلے پوچھتے ہیں, ہم سے نہیں پوچھتے. جی آ رہے ہیں تھوڑے کو ان نسیو نا. ہاں صلو علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.